170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे, पाकिस्तान को इस तरह बदनाम ना करें कि डिफॉल्ट हो गया। ये 90 दिन को 11 साल पे ले जाना चाहते हैं, हमारी लड़ाई इनके खिलाफ है। फिर इधर आपका प्राइम मिनिस्टर जाके कहेगा दूसरे मुल्कों में कि हम डेट ट्रैप में हैं, को बेवकूफ़ी आके इन्वेस्टमेंट करेगा आपके मुल्क में। इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है, इलेक्शन की तैयारी करो, इससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, इससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं शौकत पराचा। अब आला अदालतें ही फैसला करेंगी कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कब इलेक्शन होने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो साफ साफ कह रहा है कि वजारत दिफा का उनके पास स्टेटमेंट आया, वजारत ख़जाना का आया, लाहौर हाई कोर्ट का एक बयान आ गया। इलेक्शन कमीशन के पास वजारत ख़जाना का जो रद्द अमल है वो तो कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, पैसे होंगे तो इलेक्शन होंगे। ओवरऑल तो मईशत ही है, और मईशत के हवाले से PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने आज बकौल शौकत तरीन के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने तगड़ा जवाब इसलिए दिया एक कॉलम की बुनियाद पर, जिस कॉलम में पिछली हुकूमत जाने के हवाले से कुछ हक़ाइक़ बयान किए गए थे, और उस कॉलम निगार के हवाले से भी शौकत तरीन ने बार बार कहा कि अगर ये बात उनकी दुरुस्त है, जो कुछ उन्होंने लिखा है वो दुरुस्त है, तो आज वो कॉलम निगार, जी हाँ, जनाब जावेद चौधरी साहब हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और प्रोग्राम के आखिर में नादरीन हम बात करेंगे PTI के सीनियर रहनुमा जनाब शफकत महमूद साहब से। ओवरऑल जो मुल्की सूरत हाल है उस पर उनका हम रद्द अमल लेंगे। चौधरी साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया। आज तो सारा दिन आपका कॉलम ही, मुख्तलिफ प्रोग्राम होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होता रहा। आपने लिखा कि जनरल बाजवा साहब आपको बता रहे हैं कि हमारी रीडिंग थी कि ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं और ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि फिर जनरल बाजवा साहब के हवाले से इमरान खान कहते हैं कि साजिश की गई, वो दुरुस्त है? फिर बात देखिए प्राइस साहब, ये वही है, वही सिलसिला जिस तरह वो कहते हैं ना, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। बेसिकली कॉलम है 1800 लफ्ज़ों का कॉलम है। अच्छा, उसमें से 16 लफ्ज़ अलग करके एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वो जहाँ पे वो पैराग्राफ है वो पूरा पैराग्राफ पढ़ लें, जहाँ से ये दो फिक्रे हैं ना, वैसे वो पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। वो क्या पैराग्राफ? ये रोको मत जाने दो है। अच्छा। ये बेसिकली उसमें से कुछ चीज़ें उन्होंने अलग करके, अब देखिए जब भी कोई चीज़ लिखी जाती है ना तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, अल्फाज होते हैं और फैक्ट्स होते हैं। तो एक तो फैक्ट्स किसी ने डिनाई नहीं किया, बल्कि इमरान खान साहब ने पहली मरतबा इस कॉलम के बाद ये तस्लीम किया कि मेरी जनरल बाजवा साहब के साथ 2 मुलाकातें। शिबली फराज साहब का मैं देख रहा था शो, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि मैं बाहर बैठे, मैं बाकायदा गाड़ी में ड्राइव करके उनको लेके गया। तो पहली मरतबा उन्होंने ये तस्लीम किया। इसके अलावा जो बाकी फैक्ट्स हैं वो सारे तस्लीम किए गए हैं, फैक्ट्स से किसी ने इनहराफ नहीं किया। लफ्ज़ों में उलझाया जा रहा है, और लफ्ज़ों में से भी सिर्फ 16 लफ्ज़ उठा के तो बात की जा रही। तो वो जहाँ पे ये जिक्र है ना, आप उसका पूरा पैराग्राफ पढ़ लें। अगर आप कहते हो मैं पढ़ देता हूँ। जी प्लीज़ आप पढ़ें। वो पैराग्राफ इस तरह है कि मैंने पूछा आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई? ठीक, जनरल बाजवा का जवाब था हमने इनकी हुकूमत नहीं गिराई, हमारा जुर्म सिर्फ ये था हमने इनकी हुकूमत बचाई क्यों ने। इमरान खान चाहते थे हम आगे बढ़कर इनकी हुकूमत बचाएं। मैंने पूछा आप ये कर देते, आप इससे पहले भी तो ये करते रहे थे। जनरल बाजवा का जवाब था मैं अगर अपना फ़ायदा देखता तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल था। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहता और इज़्ज़त के साथ इमरान खान साहब से फेयरवेल लेकर रिटायर हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए इमेज की कुर्बानी दे दी। मैंने मुश्किल लेकिन सही फ़ैसला किया। उससे अगला ही आता है कि मैंने पूछा ये फ़ैसला सही कैसे था? इनका जवाब था एक मिनट। अभी जो आपने कहा कि वो कह रहे थे कि हुकूमत ये बचा लेते, हाँ, बचा लेते, ऐसे ही ना उनका इशू वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब चाहते थे कि मेरी हुकूमत बचाई जाए। एग्जैक्टली। तो खान साहब जब मुख्तलिफ तकारीर अगर मैं रिकॉल करूं
تو خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اچھا اگر انہوں نے سازش نہیں کی تو سازش کو روک تو سکتے تھے, تو پھر تو ایک ہی بات ہوگی. 100% وہی بات ہے, 100% وہی بات ہے. اور اس سے اگلا فکر ہے کہ میں نے پوچھا یہ فیصلہ صحیح کیسے تھا, ان کا جواب تھا ہماری ریڈنگ تھی یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہے, یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا. اس کی آگے ڈسکرپشن ہے ساری کی ساری, وہ ساری ڈیٹیل آگے آنی ہے کہ کس طرح, بلکہ آگے چل کے میں نے آگے آنے کا کیا مطلب, میں آگے کالم لکھوں گا نا جی اس پہ, اس کے بعد اور کالم لکھیں, اس کے بعد ڈیٹیل سے لکھوں گا نا کہ ریڈنگ کیسی تھی. بلکہ جب میں نے ان سے اچھا آپ نے پوچھا کہ ان کا فیصلہ یعنی سازش کو بقول خان صاحب کے سازش کو روکنے کا, یا جیسے یہ آپ نے بھی لکھا کہ خان صاحب کہتے تھے کہ ہماری حکومت بچائیں نہیں بچائی, یہ جنرل صاحب سے آپ نے پوچھا کہ فیصلہ درست کیسے تھا نہ حکومت بچانے کا؟ وہ ان کا یہ خیال تھا, جنرل باجوہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ڈنڈے کے زور پہ ان کی حکومت بچائی جائے, بالکل اسی طرح جیسے اعتماد کا ووٹ ڈنڈے سے دلوایا تھا ہم نے, کیونکہ کوئی ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی اعتماد کا ووٹ پرائم منسٹر کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے, اور ہماری مجبوری تھی کہ اس وقت ہم نہیں چاہتے تھے کہ گورنمنٹ چلی جائے, کیونکہ رشیا وہاں افغانستان سے امریکنز جا رہے تھے اور بڑا کرائسس تھا وہاں پہ, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر بھی یہاں سے چلا جائے اور اس کے بعد حالات خراب ہو جائیں. تو وہ جو ہم نے ووٹ ڈلوائے تھے عمران خان صاحب کو, عمران خان صاحب کی خواہش پہ 76 گھنٹے جاگ کے, اور وہ ڈنڈے کے زور پہ کروائے تھے. تو عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ اسی طرح یہ گورنمنٹ ہماری بچائی جائے, اور ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے. بلکہ ان کا یہ کہنا تھا, جو ایگزیکٹ ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم عمران خان صاحب کی بات مان لیتے اور ڈنڈے کے ذریعے ان کی گورنمنٹ بچاتے تو یہ حالات اتنے خطرناک ہو جاتے کہ شاید ملک نہ رہتا. یعنی آپ نے باقاعدہ پوچھا کہ جنرل صاحب جب آپ کو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت بچائیں, آپ نے حکومت کیوں نہیں بچائی؟ میں نے ان سے پوچھا. اچھا. اور اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ اگر ہم اس حکومت کو بچاتے, اگر ہم باقاعدہ ڈنڈے کے زور پہ بچاتے تو ملک کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا. کیسے؟ وہ اس سے پہلے انہوں نے کہا جی ہم نے اے پولیٹیکل ہو گئے ہوئے تھے, ہم نے پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس پالیٹکس میں نہیں پڑیں گے, نہ ہم کوئی حکومت لائیں گے, نہ ہم کوئی حکومت گرائیں گے, نہ ہم کوئی حکومت بچائیں گے. اور باقی انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ دیکھیں جس قسم کے حالات تھے, سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہو گئے, امریکہ کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہو گئے, قطر کے ساتھ ہمارے خراب ہو گئے, یورپ کے ساتھ ہمارے خراب ہو گئے, اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہو گئے, افغانستان کے اندر جو کچھ تبدیلی ہو رہی تھی اتنی چیزیں خطرناک ہو چکی تھی, پھر اکانومی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا. شوکت ترین کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب کی ریڈنگ تھی کہ آپ شوکت ترین کو فائنانس منسٹر نہ بنائیں, حفیظ شیخ صاحب ٹھیک کام کرو, اور حفیظ شیخ صاحب بھی عمران خان صاحب خود لے کر آئے. میں شوکت ترین صاحب پہ آتا ہوں, لیکن جتنے بیانات آئے یا آپ نے بھی کوٹ کیا آبویسلی جنرل صاحب کو, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان کہہ رہے تھے کہ اب ان کے بیانات وہ سچ ثابت کر رہے ہیں جو میں کہتا تھا, ان کے بیانات کی انکوائری ہونی چاہیے. یعنی آپ کی باتیں یا آپ کے کالم کو پڑھ کے جب خان صاحب ظاہر ہے کسی تھاٹ میں جاتے ہوں گے, انکوائری ہونی چاہیے. ویسے صاحب دیکھیے وہ 16 لفظوں کو لے کے نا وہ انکوائری کروانا چاہتے, وہ فیکٹس پہ بات کریں نا, فیکٹس پہ تو بات کر نہیں رہے, فیکٹس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. اب دوسرا فرض کر لیں کہ اگر ہم عمران خان صاحب کے اس نیریٹو کو مان لیتے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب نے ان کی گورنمنٹ گرائی تھی, چلیں یہ ایسا ہی تھی, تو پھر اس کے بعد 26 مارچ 2022 کو عمران خان صاحب نے جناب باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ آپ اپوزیشن سے بات کریں, یہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں, میں اسمبلی توڑ دیتا ہوں. اور اس کے بعد جناب باجوہ صاحب نے سب کو بٹھا کے, جو اپوزیشن کے لوگ تھے سب کو بٹھا کے 26 مارچ کو اسلام آباد کے اندر ایک میٹنگ کی تھی, جس میں 4.5 گھنٹے وہ اپوزیشن کو سمجھاتے رہے کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر جب اسمبلی توڑنے کے لیے تیار ہے تو آپ اعتماد کی تحریک واپس لے لیں. اس میں بلکہ بلاول بھٹو کے ساتھ جناب باجوہ صاحب کی ٹھیک ٹھاک لڑائی ہو گئی, بلکہ خاصی ہاٹ ٹاک ہوئی دونوں کے درمیان. اور اس میں بلاول بھٹو نے جناب باجوہ صاحب کو دھمکی دی کہ آپ ہمیں ہمارے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ نے ہمیں پریشرائز کیا تو میں یہاں سے باہر نکل کے عوام کو بتاؤں گا کہ جناب باجوہ صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے عمران خان صاحب کہ واقعی جناب باجوہ صاحب ان کی گورنمنٹ گرانا چاہ رہے تھے, تو پھر 26 مارچ کو جناب باجوہ صاحب کو بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کے بعد 2 مرتبہ انہوں نے ایوان صدر میں جو میٹنگ کی اگست میں اور سپٹمبر میں, تو پھر ایسے شخص کے ساتھ میٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ بعض اوقات مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جناب باجوہ صاحب ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے بارے میں زیادہ ہمدرد تھے, وہ ان کو آنریبل راستہ بھی دینا چاہتے تھے. پھر اس کے بعد 2 بار میٹنگ بھی ان کی ہوئی, اور اگر فرض کریں گے عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ واقعی جناب باجوہ نے ان کی گورنمنٹ گرائی تھی, تو پھر انہیں اگست میں 22 اگست 2022 کو ایوان صدر میں جناب باجوہ سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سپٹمبر میں ملاقات ہوئی جس کی تفصیل ابھی
میں نے نہیں لکھی, وہ تفصیل پہلی تفصیل سے زیادہ خوفناک ہے, میں انتظار کروں گا ٹائم کا. تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پھر دوسری مرتبہ میٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کی آفر کی, مارچ 2022 میں 2 مرتبہ, ایک مرتبہ اسد عمر صاحب کے ذریعے, دوسرا پرویز خٹک صاحب کے ذریعے. پرویز خٹک ڈی جی آئی ایس سی کے پاس گئے, ان کے دفتر سے فون کیا انہوں نے ان کے سامنے کہ تا حیات ہم آپ کو ایکسٹینشن دینے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کامران خان صاحب کے شو میں خود یہ کہا کہ اگلے الیکشن تک جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں. تو ایک ایسا شخص جو آپ کی گورنمنٹ گرا رہا ہے بھائی, اس کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن کیوں دینا چاہتے ہیں آپ, یعنی اس سے ملاقات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ غصہ صرف یہی تھا کہ ہماری حکومت بچائی کیوں نہیں, ڈنڈے کے. اصل ایشو یہ ہے کہ بچائی کیوں نہیں, اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری حکومت بچائی جائے, کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی تھی کہ آپ کو ووٹ چاہیے تو جنرل باجوہ صاحب, آپ کو امداد چاہیے. مثلا میں دیکھ رہا تھا ہمارے دوست فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آرمی چیف کا کیا کام ہے. یہ میں اس پہ آتا ہوں, لیکن میں ایک سوال چھوڑتا ہوں, میں نے بریک پہ جانا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جو آج پی ٹی آئی کی میڈیا سینٹر سے شوکت ترین صاحب کا بیان آیا, اس میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر کالم نگار کا موقف درست ہے, اگر کالم نگار کی انفارمیشن درست ہیں, تو پھر میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ میٹنگ اکتوبر 2022 میں ہوئی تھی یا نہیں؟ رضا باقر صاحب لے کے آئے تھے, جنرل باجوہ کو یہ نہیں لے کے آئے. میں یہ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں, شوکت ترین صاحب کو کیسے یقین آئے گا کہ آپ کی باتیں درست ہیں؟ ناظرین بریک کے بعد جواب لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کل سے ایک کالم ڈسکشن کا موضوع بنا ہوا ہے, اس پہ ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں اور پھر اس پہ پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں, اور کالم نگار ہیں جناب جاوید چوہدری صاحب, اور آج ہمارے وہ روبرو ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا. شوکت ترین صاحب نے آج وضاحتی بیان جاری کیا اور بار بار لکھا کہ اگر کالم نگار کی باتیں درست ہیں ان کو کیسے یقین آئے گا؟ بڑا سمپل ہے کہ وہ یہ بتا دیں کہ کیا اکتوبر 2022 میں ایک میٹنگ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, اور کیا رضا باقر صاحب آرمی چیف کو وہاں لے کر آئے تھے یا نہیں لے کر آئے تھے, اور کیا انہوں نے وہاں پہ یہ شور کیا تھا نہیں کیا تھا کہ ہماری پالیسی غلط ہے, ہماری ریزروز ختم ہو جائیں گے اس پہ, اور اس کے اندر حماد اظہر صاحب تھے, کیا اس کے اندر اسد عمر صاحب نہیں تھے؟ اکتوبر 2022 کی بات ہے سر, اکتوبر 2022 کی بات ہے. نہیں 2022 اکتوبر میں تو ان کی حکومت جا چکی تھی نا پی ٹی آئی کی. نہیں سر, اپریل میں معذرت چاہتا ہوں, اکتوبر 2021 بالکل ٹھیک, اکتوبر 2021 میں, اور اس کے بعد ظاہر عدم اعتماد اس کے بعد آئی, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اچھا, لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں 8 ارب روپے نیب کیس, اس کو تو وہ ڈینائی کر رہے ہیں. سر ڈینائی نہیں کر رہے ہیں, کل انہوں نے تسلیم کیا. مثلا وسیم بادامی صاحب کے شو میں وسیم بادامی نے یہی ان سے سوال کیا, اور انہوں نے تسلیم کیا کہ میں نے, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جنرل فیض صاحب سے کہا تھا کہ میرے کیس چلوا دیں. اب ڈی جی آئی ایس آئی نے عدالتوں سے کیس نہیں چلوانے ہوتے. سن لیتے ہیں, ذرا سنائیں جی بادامی صاحب کے شو میں کیا کہہ رہے ہیں ترین صاحب. سر اس میں اگلی بات اور سگنیفیکنٹ ہے بہت زیادہ, وہ یہ کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ بھائی شوکت ترین صاحب کے خلاف نیب میں 8 ارب روپے کا کیس تھا, عمران خان نے مجھ سے کہا, یعنی باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ کیس ختم کروائیں, ہم ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف میں پھنسے ہوئے تھے, لہٰذا ہم مجبور ہو گئے, اور یوں جنرل فیض نے شوکت ترین کے نیب سے کیسز ختم کروائے. یہ کیسز تھے رینٹل پاور کے. رینٹل پاور جو پورا پروگرام تھا, میں جب فائنانس منسٹر تھا میں نے اپوز کر کے اس کو رکوایا, اور ایشین ڈیولپمنٹ کی آڈٹ کروا کے میں نے رکوایا. اس وقت چیف جسٹس صاحب نے مجھے پھنسایا کیونکہ میں نے ان کی تنخواہیں جو انکریز تھی وہ روک دی تھی. میرا کیس ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا. فیض صاحب نے کوئی بات کی تھی آپ سے کیسز کے حوالے سے؟ اور فیض صاحب نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کا یہ کیس جو ہے آپ وہ ختم کرا دوں گا. میں نے تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے میری فیور کریں. میں نے صرف یہ کہا, پرائم منسٹر نے مجھے اپریل 2019 میں پہلے کہا, میں نے کہا میں نہیں یہ جاب لوں گا جب تک میرے کیسز ختم نہیں ہوں گے, اور میرے کیسز آپ مجھے کوئی وہ نہیں چاہیے, فیور چاہیے. آپ صرف کورٹ کو کہیں یہ کیس چلا لے, جیسے چلائے گا کیس تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو صرف یہی میں نے کہا تھا کہ آپ کیس چلوا دیں. دیٹ از اباؤٹ اٹ, اینڈ ایوری بڈی نوز کہ you see I was absolutely innocent in all this. آپ نے فیض صاحب سے ضرورت نہیں کہا کیس چلوا دیں, باقی میرٹ پر میں خود ہی ہو جائے گا میرا معاملہ. بالکل, خود میں نکل جاؤں گا.
چلیں وضاحت تو انہوں نے جس شو کی آپ بات کر رہے تھے ہم نے وہ کلپ دکھا دیا ان اب کا۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم سے پہلے ہی کہا تھا جب تک کیس ختم نہیں ہوں گے میں نہیں آؤں گا۔ اب وزیر اعظم نے کیس تو ختم نہیں کرنے ہوتے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیض صاحب کہ میرے کیس چلوا دیں۔ اب چلوانا تو کام نہیں ہوتا، میں لگوا دیں، لگوا دیں۔ اب کورٹ میں لگوانا تو آئی ایس آئی کا کام نہیں ہوتا سر، کہ آئی ایس آئی کا کام ہوتا ہے۔ اور یہاں تک اگر مان گئے ہیں تو اس سے آگے بھی اگر آپ کہیں تو پوری تفصیل ہے میرے پاس کہ کس کو کہا گیا تھا، کس طرح کہا گیا تھا، اور یہ تفصیل جنرل باجوہ صاحب نے مجھے نہیں بتائی، پہلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں نے صرف ویریفائی کیا تھا ان سے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ واقعی ہم نے یہ کہا تھا، اور جنرل باجوہ صاحب کا یہ کہنا تھا، میں نے بلکہ ان کے سے پوچھا تھا کیونکہ میرے پاس سارے فیکٹس تھے اور ان سے ویریفائی میں نے کرنا چاہ رہا تھا، تو اس پہ انہوں نے کہا جی اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کے کیسز ختم کروائیں، اور اس پہ کہا جی میں ریلیکٹنٹ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فیٹف کے اندر ہمارا ایشو الجھا ہوا تھا اور آئی ایم ایف کے ساتھ الجھا، اور یہاں سے وزیر خزانہ ختم ہو گیا۔ اب وزیر خزانہ ہوگا تو آگے کام چلے گا۔ اچھا نہیں، مجبور تھے، یہ جو اور آپ پھر میں نے انہوں نے کہا جی میں نے جنرل فیض سے کہا اور جنرل فیض نے یہ کیس ختم کروائے۔ اچھا یہ جو آپ نے بات کی کہ جنرل فیض صاحب نے کیس لگوائے، جیسے ترین صاحب کہہ رہے ہیں لگوائے، ہاں میں کہتا ہوں ختم کروائے انہوں نے۔ اچھا ہم چلیں بات ترین صاحب کی بات پہ چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے لگوایا تاکہ کورٹ میں جو بھی فیصلہ آئے، لیکن آپ نے ایک سینٹینس ابھی بولا کہ آئی ایس آئی کا یہ کام ہے۔ فواد چودھری صاحب نے آج پریس کانفرنس میں آپ ہی کے کالم کے حوالے سے ایک بات کی ہے، پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر میں سوال کرتا ہوں۔ جی سنائیں جی۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کون آرمی چیف کہاں ہوتا ہے جو اکانومی پہ بات کرتا ہے۔ ویسے درست ہے ان کی، میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا میں کس جگہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ نے آرمی چیف کو پیسے مانگنے کے لیے رکھا ہوا تھا، ان کو کبھی سعودی عربیہ لے جاتے تھے، کبھی آپ قطر لے جاتے تھے، کبھی امریکہ لے جاتے تھے، کبھی چائنا بھجوا دیتے تھے، اور عمران خان صاحب تعریف کرتے تھے کہ انہوں نے پیسے لینے میں ہماری بڑی ہیلپ کی۔ اور دنیا میں کون سا آرمی چیف ہے جو ایل این جی کا سودا کروانے کے لیے قطر جاتا ہے؟ جب آپ کا ایل این جی کا سودا نہیں ہو رہا تو آپ نے آرمی چیف کو بھجوایا۔ پھر دنیا میں کس جگہ آرمی چیف ہیڈ آف اسٹیٹس کے ساتھ پرائم منسٹر کی میٹنگز کرواتا ہے؟ یہاں تو صورتحال یہ تھی کہ ایک کراؤن پرنس نے 4 گھنٹے عمران خان صاحب کو باہر بٹھائے رکھا اور میٹنگ نہیں ہو رہی تھی۔ الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے جنرل باجوہ صاحب سے کہا کہ ہماری میٹنگ کروائیں، انہوں نے کراؤن پرنس سے ریکویسٹ کی اور اس کے بعد میٹنگ ہوئی تھی۔ یہ دنیا میں کس جگہ ہوتا ہے؟ دوسرا دنیا میں کس جگہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف کو کہیں کہ ہمیں اعتماد کا ووٹ دلوائیں آپ، اور آرمی چیف کو پوری فوج کو آپ ووٹ کا اعتماد کا ووٹ دلوانے کے لیے اور اپنے لوگوں کو لانے کے لیے بھجوا دیں، اور فوج ان کے لوگ ان کے ایم این ایس کو اکٹھی کرتے پھرے پوری رات۔ دوسرا دنیا میں کس جگہ ہوتا ہے سر کہ اپوزیشن پرائم منسٹر یہ کہے کہ اپوزیشن کو بٹھا کر ان سے کہیں کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں؟ اور دنیا میں کس جگہ ہوتا ہے کہ فیٹف جب پاکستان گرے لسٹ میں چلا جائے تو اس کو وائٹ لسٹ میں بنوانے کے لیے جی ایچ کیو کے اندر ایک میجر جنرل کی سربراہی میں ایک پورا بورڈ بنانا ہے، ایک پورا ٹھیک ٹھاک آپ کو سسٹم بنانا پڑے اور آپ پوری ذمہ داری سونپ دیں ان کو کہ جی آپ فیٹف میں سے ہمیں نکالیں؟ دنیا میں کس جگہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب کروانے کے لیے آپ آرمی چیف سے کہیں کہ آپ وینڈی چیمبرلینڈ سے بات کریں، ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بات کریں؟ اور وہاں پر دنیا میں کس جگہ ہوتا ہے سر کہ آپ ہر جگہ پہ فوج کو لگا دیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ سیلاب آ جائے فوج پہ اور جہاں پہ کووڈ آ جائے تو آپ کہیں کہ فوج کووڈ دور کرے۔ پہلے آپ نے جتنی ایگزامپل دیں اس کو تو خان صاحب بھی کہتے ہیں، کریڈٹ دیتے ہیں کہ ہم 1 پیج پہ تھے، ہمارا بڑا اچھا کوارڈینیشن تھا اور ملک کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ 18 ان کے کلپس ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے جس میں وہ جنرل باجوہ کی تعریف کر رہے ہیں، ایون وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو فارن ایشوز ہیں ان کے لیے ان لوگوں نے بڑی کریڈٹ دے رہے سارے، اور آل آف سڈن وہ کہہ رہے ہیں کہ آج فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا تو یہ کام ہی نہیں ہے بھائی، تو بھائی کیوں لگایا ہوا تھا اپنے فوج کو؟ اب مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں جو کووڈ آیا، پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ فوج نے کووڈ کے خلاف بھی کام کیا۔ آپ نے کیوں نہیں؟ آپ کا جتنا انٹریکشن جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا ہے ابھی، میاں نواز شریف کی حکومت ختم ہونے کے حوالے سے بھی آپ نے کوئی بات کی تھی؟ کیونکہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کا ابھی ایک بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا۔ دیکھیں پاناما ایشو پہ میں نے جناب باجوہ صاحب سے سوال کیا تھا۔ اچھا، میں پہلی بات یہ کہ ملاقات 6 گھنٹے پہ تھی، اس میں اور بہت سارا ہوم ورک، اور جنرل باجوہ صاحب کی ملاقات 6 گھنٹے کی، اور آپ نے پاناما پہ سوال پوچھا۔ میں پہلے بہت ساری چیزوں ایشوز پہ تیاری کر کے گیا تھا،
میں نے ان سے کلیریفیکیشن لی بہت ساری جگہوں پہ, میں نے ان کے ساتھ انفارمیشن سامنے رکھی اور انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ ڈینائی کیا کہ یہ غلط ہے, اور جو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اس کو میں نے ٹھیک سمجھا. ایک تو یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے فیکٹس انہوں نے بتائے, میں نے ان کے سامنے فیکٹس رکھے اور اس پہ انہوں نے کئی چیزیں انہوں نے کلیریفائی کی. بالکل پاناما کے ایشو پہ میں نے ان سے بات کی تو پھر ان کا یہ کہنا تھا, پہلی بات تو یہ کہ پاناما اسکینڈل ہم نہیں لے کر آئے تھے, یہ ایک انٹرنیشنل اسکینڈل تھا, یہ آ گیا. اور اس کے بعد یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بیسیکلی لڑائی تھی عدلیہ کے 3 ججز اور میاں نواز شریف کے درمیان, ان دونوں کا پرانا پرابلم تھا اور اس میں فوج کسی جگہ فریق نہیں تھی. اس کے بعد کہنے لگے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جے آئی ٹی کے اندر آئی ایس آئی اور ایم آئی کے ایک نمائندے کو ڈال دیے, اور میں رزسٹ کرتا رہا, میں کہتا رہا کہ آپ ہمیں اس معاملے میں انوالو نہ کریں, آپ کا اور عدلیہ کے ایشو آپ دونوں ہینڈل کریں, ہم سائڈ پہ ہیں, ہمارا یہ کام نہیں ہے. لیکن پرائم منسٹر نے میری بات نہیں مانی, انہوں نے زبردستی مجھ سے یہ کام کروایا اور مجھے ایک ایم آئی اے کا بریگیڈ دینا پڑا اور ساتھ ایک آئی ایس آئی کا بریگیڈ دینا پڑا. جب وہ آ گئے تو ہم خود بخود اس گند کا حصہ بن گئے, جبکہ ہم اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے. بلکہ وہ یہ کہتے ہیں جو میرے 3 ریگریٹس ہیں نا, ان میں ایک یہ ریگریٹ بھی ہے کہ مجھے فوج کو اس سارے کنفلکٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا, مجھے رزسٹ کرنا چاہیے, انکار کر دینا چاہیے تھا. لیکن اس وقت اگر میں انکار کرتا تو یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس گورنمنٹ کو گرانا چاہتے ہیں. تو وہ مجھے ماننا پڑ گیا اور اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاناما کے ایشو میں ہمارا 1% بھی عمل دخل نہیں تھا. جے آئی ٹی کے اندر البتہ ہمارے 2 لوگ تھے, جب وہ آئے عمران خان نے کھود کے نکال لے. عمران خان نے تو ایک بار کہا نا کہ مجھے تو اسٹیبلشمنٹ میں بتایا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو. پاناما تو انٹرنیشنل اسکینڈل تھا نا جی, اس میں تو کسی نے نہیں بتایا. اور اس کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں پٹیشن عمران خان صاحب نے کی تھی, اسے عمران خان صاحب ایشو کو لے کے شیخ رشید اور عمران خان صاحب لے کے گئے تھے اس کو. تو یہ تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کام ہی نہیں تھا کوئی. بہت شکریہ جناب جاوید چودھری صاحب, آپ کے کالم کی دھوم ہے اور ہم نے آپ کو زحمت دی. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر جناب شفقت محمود صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر, پاکستان کی سیاست میں ایک سین وائس, ایک ایجوکیٹڈ وائس, جناب شفقت محمود صاحب. بہت شکریہ شفقت محمود صاحب, آپ نے وقت دیا. پہلا سوال تو یقیناً میرا اس کالم کے بارے میں ہے جس کالم کا بڑا ذکر آج سارا دن ہوتا رہا, پریس کانفرنسز میں بھی, کچھ ٹی وی ٹاک شوز بھی ہوئے, کہ جنرل باجوہ صاحب اور آپ کی حکومت کا اختلاف معیشت کی بنیاد پر ہوا تھا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب کا کالم اگر درست ہے اور وہ عام طور پہ جانے جاتے ہیں کہ وہ قریب ہیں جنرل صاحب کے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو تحریک انصاف کا بیانیہ رہا ہے پچھلے 8 مہینے میں, تو وہ 10 مہینے میں وہ تو ثابت ہو جاتا ہے پھر, اور اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ درست بیانیہ ہے کہ اگر اختلاف ہوا اور اگر اختلاف کی وجہ سے حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, تو یہ ساری چیزیں کرتی ہیں کہ یہ ایسی چیز قانون جس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں, اور اگر ہم آئین اور قانون سے ہٹیں گے تو اس سے حالات خراب ہوں گے. باقی رہ گیا معیشت میں کس حد تک انفلوئنس تھا, مجھے اس کا ڈائریکٹ علم تو نہیں ہے, لیکن جو عمومی مملکت ہوتے ہیں ان میں سارے اداروں کی رائے جو ہے وہ شامل ہوتی ہے, لیکن کیا معیشت میں بھی رائے شامل تھی اور ان کے کسی کے بارے میں کوئی خاص رائے تھی کسی وہ جاوید چودھری کے بقول ان کو شوکت ترین پسند نہیں تھے, لیکن مجھے ذاتی طور پہ علم نہیں ہے اس چیز. چلیں اچھا ہے, آپ نے بڑی آنیسٹ اوپینین دی. آج خبریں چھپیں جب بھی الیکشن ہوں, جلد الیکشن ہوں, لیٹ الیکشن ہوں, اکتوبر میں ہوں, خبر یہ چھپی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, وہ انتخابی مہم نہیں چلائیں گے. کیا واقعی خان صاحب انتخابی مہم نہیں چلائیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا, لیکن برائے صاحب عمران خان کی جان کو خطرہ تو ضرور ہے, اور بہت سارے ان کے تھریٹس بھی آتی رہتی ہیں, اور ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا آج سے تقریباً 2-3 ماہ پہلے, اور وہ بڑا ایک سیریس قاتلانہ حملہ تھا. اس میں بلکہ افسوس ہے کہ جو جی آئی ٹی
JIT بنائی گئی تھی اس کو توڑ دیا ہے اس نئی حکومت نے آ کے. تو لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمارے کہنے کے باوجود کبھی پرواہ نہیں کی اپنی سیفٹی کی. ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ آپ جب لانگ مارچ پہ جا رہے تھے کہ جی آپ کی جان کو خطرہ ہے, لیکن وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو اب بھی ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ ان کی مکمل سیفٹی ہو, کیونکہ ایک بحیثیت انسان ان کی ایک بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے, بحیثیت پولیٹیکل لیڈر, سوشل ورکر. تو مطلب یہ ہے کہ ان کے جان کو خطرہ اگر کہیں ہے تو اس کا تدارک کرنا تو ہمارا فرض ہے. لیکن خان صاحب کے بغیر انتخابی مہم کیسے چلے گی؟ ایون اکتوبر کے الیکشن میں جو 5-10 ہزار سے لوگ ہارے تھے نون لیگ کے یا دیگر جماعتوں کے, اگر خان صاحب میدان میں نہیں ہوں گے پھر تو بڑا مسئلہ بنے گا انتخابی نتائج کے حوالے سے. نہیں, میرا خیال ہے کہ اس وقت تک ریکوری ہو جائے گی جب بھی, ابھی تو الیکشن بائی الیکشن آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی پنجاب کا الیکشن آئے گا. مجھے لگتا ہے خان صاحب پارٹیسپیٹ کریں گے, لیکن اس کے لیے جو ہمارے حفاظتی انتظامات ہیں وہ پہلے سے بہت بہتر ہوں گے. اور پچھلی دفعہ تو سیدھی تھا, کوئی چیز پروٹیکشن نہیں تھی, کوئی بلٹ پروف شیشہ نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا اور بہت ہی رسکی تھا. لیکن شاید پارٹیسپیٹ تو کریں گے انشاءاللہ, لیکن وہ ایک حفاظتی تدابیر پہلے سے بہتر ہوں گی. کل ہی سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ عمران خان سے بلا کر پوچھیں گے کہ اگر اسمبلی نہیں جانا تو پھر الیکشن کیوں لڑتے ہیں. اس سوال کا کیا جواب ہے پھر؟ ایسا بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ ان کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں, وہ کئی مووز کرتے ہیں, اسمبلی میں جاتے بھی ہیں, اسمبلی سے باہر بھی آتے ہیں. اگر آپ ساری دنیا کی سیاست جو جہاں جمہوری سیاست دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں, بائیکاٹس ہوتے ہیں, واک آؤٹس ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ٹیکٹک کا حصہ ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا مطلب ہے کہ کوئی بھی ٹیکٹک جو آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. ڈسولوشن اگر ہے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, اگر واک آؤٹ ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق, ریزائن کرنا بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے, تو اور واپس جانا بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے. تو اس لیے اس چیز پہ تو میرا خیال ہے کہ اعتراض شاید مناسب نہیں ہے, اور یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس ہے. لیکن یہ بھی ریمارکس کال آئے کہ نیب ترامیم والا کیس تھا کہ جو پیٹیشنر ہیں جو کہ اس کیس میں عمران خان ہیں, یہ کہا گیا کہ وہ عام آدمی نہیں ہیں. اس پر تو سینٹ میں بھی آج بڑا اعتراض آیا. دیکھیں جو ان کے بارے میں کہا گیا یا وہ ایک رائے ہو سکتی ہے, لیکن میں تو پھر واپس جاؤں گا جہاں پہ میں پہلے جیسے شروع کیا کہ پولیٹیکل ٹیکٹکس جو ہیں وہ ان کو بیسٹ جج کرنا اور اس کا بہترین استعمال کون کر سکتا ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی کر سکتی ہے. اور وہ اس کا نتیجہ کہ کیا وہ صحیح ہے, غلط ہے, کیا وہ کامیاب ہے, کیا وہ ناکام ہے, یہ تو تاریخ بتاتی ہے. لیکن اس پہ روکا نہیں جا سکتا کہ یہ کام جو ہے یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک میٹنگ ہونی ہے جس کو آل پارٹیز کانفرنس کہا جاتا ہے. کل جو خان صاحب نے باتیں کی اس میں انہوں نے کہا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, اور ڈانگ اخبار نے آرمی چیف اور عمران خان کے حوالے سے اس بیان کو بڑا معنی خیز قرار دیا ہے. کیا توقعات ہیں کچھ ایسی, یا کچھ شرائط ہیں, کچھ ڈیمانڈز ہیں؟ نہیں, اے پی سی کے بارے میں تو بڑی کلیئر بات ہے نا کہ پہلی تو بات ہے کہ ایک فارمل انوائٹ جو ہے وہ آنی چاہیے, ریٹرن فارمل انوائٹ, یہ طریقہ کار ہے اور یہ اس کے مطابق آنی چاہیے. اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے اے پی سی جو ہے اس کو اٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن میں آپ کو یہ گزارش ضرور کروں کہ ایک طرف تو اے پی سی میں بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ہر طریقے سے آئینی, غیر آئینی, قانونی, لا قانونی طریقے سے تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر مقدمے بنائے جا رہے ہیں. شیخ رشید کے ساتھ جو ہوا
جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، جو شہباز گل کے ساتھ ہوا، تو یہ تو ایک لمبی داستان ہے جس میں تشدد بھی کیا جا رہا ہے، جس میں ایکشن لیا جا رہا ہے، ہر طریقے سے یہ حکومت جو ہے یہ تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. تو ایک طرف تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے اور دوسری طرف اے پی سی میں بلا رہے ہیں. بہرحال یہ تضادات بڑے کھلے ہیں، لیکن فیصلہ پارٹی کرے گی کہ جانا ہے یا نہیں جانا. مائی لاسٹ کوسچن سر، آئی ایم ایف نے آج لیٹر آف انٹینٹ بھیج دیا، 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگیں گے. ڈار صاحب کو یہ بھی شکایت ہے کہ آپ کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں، عمران خان کی وہ بات کر رہے تھے، وہ دنیا میں پاکستان کا امیج ٹینٹڈ کرتے ہیں. امیج ٹینٹڈ پاکستان کا ڈار اور ان کے جو ہواری ہیں ان کی وجہ سے اتنا ٹینٹ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے 4 مہینے پہلے جو کام کرنا تھا وہ اب کر رہے ہیں. ان 4 مہینوں میں انہوں نے پاکستان کی، بلکہ 8-10 مہینوں میں پاکستان کی جو اچھی بھلی چلتی معیشت تھی اس کو برباد کر دیا ہے. کہاں ہم ہائیسٹ ایکسپورٹس کر رہے تھے، کہاں ہائیسٹ ریمیٹنسز تھی، کہاں کنسٹرکشن انڈسٹری ٹیک آف کر رہی تھی، کہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری ٹیک آف کر رہی تھی، کہاں 6% گروتھ ہو رہی تھی. اور اب آپ دیکھیں، حالات دیکھیں کہ انہوں نے ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے. تو یہ لوگ تو ان کو تو کچھ شرم آنی چاہیے کہ جس طریقے سے پاکستان کو انہوں نے جس مقام پہ پہنچایا ہے کہ یہ اب منتیں کرتے پھر رہے ہیں، ہر جگہ جا کے پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. تو شرم تو اس بات کی آنی چاہیے اور اس کے بارے میں ان کو فکر کرنی چاہیے. بہت شکریہ جناب شفقت محمود صاحب، پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما، سابق وفاقی وزیر. ناظرین اپنا پرسپیکٹیو دے رہے تھے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.